वन्नी आखिरी किस्त। नूर ने आते ही सबको नाको चने चबवा दिए थे। शामिर की ज़िद पर चट मंगनी पट ब्याह हो गया और शादी भी इसने धूमधाम से की। ये कहकर कि पहली शादी भी सादगी से हुई थी और नूर की भी यही ख्वाहिश थी कि शादी धूमधाम से हो। शामिर गांव वालों को दिखाना चाहता था कि उसे लड़कों की कमी नहीं है और उसे बीवी मिल भी गई है। मोहतरमा उठो, अब काम पर लग जाओ, हफ्ता हो गया है कमरे में बंद पड़ी हो। साजदा ने कमरे में आते ही इसे ऑर्डर दिया। मैं नौकर नहीं हूँ किसी के बाप की। नूर ने फ़ौरन जवाब दिया, ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, मुझे तुम्हारी अकड़ निकालनी आती है। साजदा ने उसे बालों से नोच लिया। नूर चिल्लाने लगी, शाहमीर शाहमीर। इसकी आवाज़ सुनकर शाहमीर फ़ौरन अंदर आया। देखो तुम्हारी माँ मुझ पर जुल्म कर रही है। नूर ने रोते हुए कहा, अम्मा ये क्या तरीका है। शाहमीर बोला, तुम चुप करो ज़नमरीद, बहू है आखिर काम करेगी ना। एक हफ्ता मैं इसलिए लिहाज करती रही कि नई नवेली दुल्हन है, कब तक यूँ मैडम बनी रहेगी। साजदा ने गुस्से से कहा, अपनी दोनों लाडलियों से काम करवाओ ना, वो किस लिए हैं। नूर ने कहा, मेरी बेटियां तुम्हारी नौकर नहीं हैं और कल कलां को शादी होकर अपने ससुराल जाएंगी तो फिर तुम्हें ही काम करना होगा। साजदा ने कहा, मैंने कौन सा हमेशा इस घर में रहना है। शाहमीर मुझे शहर में अपना घर लेकर देंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। नूर ने शाहमीर से कहा, अम्मा क्यों तंग कर रही हो इसे। पहले ईमान को तंग किया, अब इसके पीछे पड़ गई हो। शाहमीर ने बीवी की साइड ली। शाहमीर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी अगर तुमने बीवी की सामने मेरी बेइज्जती की तो। माँ हूँ तुम्हारी। साजदा ने कहा, मैं हरगिज़ काम नहीं करूँगी। मैं ईमान नहीं हूँ जिसे मार कर आपका नौकर बना दूँ। मैं ख़ानदानी लड़की हूँ, इस गांव की हूँ और इसी ख़ानदान की। नूर ने कहा, बड़ी आई ख़ानदानी। शादी से पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, इसके साथ चक्कर चलाया और ख़ुद को ख़ानदानी कहती हो। ख़ानदानी तो ईमान थी, मजाल है जो कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। चुपचाप सारा घर संभालती थी। वैसे भी मैंने उसे कई बार मारा लेकिन उसने उफ तक नहीं की, ना ही कभी उसने शामिर से मेरी शिकायत लगाई। साजदा ने कहा, अम्मा तू ईमान को मारती थी। शामिर ने हैरत से पूछा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने कभी नहीं मारा। साजदा ने कहा, मैं इसका शोहर था, मार सकता था लेकिन किसी को मारने नहीं देता। शामिर ने जवाब दिया, बस करो ये ईमान नामा, नहीं सुन सकती मैं इसका जिक्र, नफ़रत है मुझे उससे। मेरा मुकाबला इस घटिया लड़की से मत किया करें। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, घटिया वो नहीं, घटिया तू है। वो तो गुलाब का फूल थी, बेज़ुबान मासूम, तेरा इससे क्या मुकाबला। बस हमने ही कदर नहीं की। साजदा ने नूर को जलाने के लिए कहा, हाँ अम्मा, अब ऐसे बोल रही हो मेरा घर तबाह करके। पहले तो इस पर इल्ज़ाम लगाया तुमने, मेरे दिल में शक पैदा किया, अब इसकी तारीफ़ें कर रही हो। हद है दोगलेपन की। शामिर बोला, हाँ तो हो गई गलती मुझसे, तेरे दोस्तों ने भी कम नहीं भड़काया था तुम्हें। तू मेरी नहीं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। साजदा ने कहा, शामिर अपनी माँ को यहाँ से निकालो वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, तमीज़ से बात करो, ये मेरी माँ है। शामिर ने कहा, पहले खुद तो तमीज़ कर लो अपनी माँ की, फिर मुझे तमीज़ सिखाना। नूर ने कहा, तुम लोगों का झगड़ा तुम ही जानो, मैं चलता हूँ यहाँ से। शामिर कहकर चला गया, तुझे तो मैं देखती हूँ। साजदा ने इसे मारना शुरू किया। बदले में नूर ने भी साजदा पर हमला किया। साजदा बूढ़ी थी, नूर जवान। नूर ने उसे मारना शुरू कर दिया तो वो नडाल होकर ज़मीन पर पड़ी रही। आफिया सफ़िया आकर मुझे बचाओ दोनों। साजदा चिल्लाने लगी, उफ़, ये दोनों कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रही होंगी। अलबत्ता सकीना भागती हुई आई और उसे बचाया। क्या कर रही हो नूर, तुम्हारी सास है ये, तुमसे बड़ी हैं, कोई तो तमीज़ करो। सकीना ने कहा, बड़े जब चाहें मारें, फिर इन्हें इज्जत कहाँ से मिलेगी। नूर ने इसे मारना छोड़ दिया और अब गुस्से से देख रही थी। सकीना मुझे पानी पिलाओ, मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ, मेरा अंग अंग दुख रहा है, कमीनी ने इतना मारा है, पता नहीं क्या खाती है। साजदा ने कहा तो सकीना उसे सहारा देकर कमरे में ले गई। हाय नूर की बच्ची, मेरा जोड़ा तोड़ दर्द कर रहा है। साजदा सर दुपट्टे से बांध कर पड़ी हुई थी बरामदे में। दूर से शाहमीर आता दिखाई दिया। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी हो। शाहमीर ने साजदा को देखा तो पूछा, तेरी बीवी ने मार मार के मेरी दुर्गत बना दी है, देख मेरे ज़ख्म। साजदा ने अपने हाथों और चेहरों के ज़ख्म दिखाते हुए कहा, जिनमें हल्के हल्के से नील पड़े हुए थे। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। शाहमीर ने कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की।
اس نے غصے سے نور سے کہا، اتنا ہی پیار ہے نا تو آج رات وہیں پر سو جانا۔ نور نے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا اور کنڈی لگا دی۔ واہ، آپ کسی بے وقوف کی طرح کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر ماں کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ نکال دیا نا اس نے تمہیں کمرے سے باہر؟ بڑا شوق تھا تمہیں شادی کا، اب بھگتو۔ ساجدہ نے کہا، وہ تو کیا ضرورت تھی اس سے جھگڑا کرنے کی؟ شاہ میر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا سارا کام، مراد بھائی سے کہیں کہ ایمان کو لے آئیں یہاں۔ عافیہ بولی، تجھے کام کی پڑی ہے، تیری ماں مر رہی ہے درد سے۔ ساجدہ بولی، کوئی اتنا درد نہیں ہے تجھے اماں، جانتی ہوں سب شاہ میر کو دکھانے اور نور کو بدنامی کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ عافیہ نے کہا، بدتمیز ماں کو ڈرامے باز کہتی ہے؟ ساجدہ کو غصہ آ گیا۔ مراد تو لے اڑا اس ہیرے کو، اور یہ کھوٹا سکہ ہمارے نصیب میں آ گیا۔ ساجدہ نے افسوس سے کہا۔ صبح کی پہلی کرن سے ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھ مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے پہلو میں مراد گہری نیند سو رہا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے آفس کی چھٹی تھی۔ اتوار کے دن وہ ویسے بھی دیر سے اٹھتا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ رات جتنی محبت مراد نے اس پر نچھاور کی تھی، اسے اس سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف محبت نہیں، صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت ہے۔ اس نے اپنے بال جوڑے میں قید کیے اور اٹھنے لگی تو ایک دم سے مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران ہوئی، اسے لگا مراد گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ اب جاگ گیا ہوں، وہ خواب دیدہ نگاہوں میں بولا۔ میرا ہاتھ تو چھوڑے، مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، مراد نے کہا۔ ایمان نے پورا زور لگایا لیکن نہیں چھڑا سکی۔ مراد مسکرائے جا رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر۔ چلو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں اس نازک سی گڑیا کا ہاتھ ٹوٹ نہ جائے، مراد نے کہا۔ وہ اٹھنے لگی تو پھر اس کے دوپٹے کا پلو مراد نے پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ پھر بولی۔ اب دوپٹہ چھڑا کے دکھاؤ، مراد نے کہا تو وہ دوپٹہ بیڈ پر ہی پھینک کر آگے بڑھی اور کچن میں آئی۔ مراد اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا، پھر منہ دھو کر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ مراد نے پیچھے سے اس کے بازو اس کی گردن میں حائل کر دیے۔ اب چائے گر جائے گی۔ ایمان تنگ ہوئی۔ گرنے دو، مراد اب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور سینے سے ہاتھ باندھ کر پیار سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی پزل ہوئی۔ آپ کمرے میں جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، ایمان نے کہا۔ کیوں؟ میرے یہاں کھڑے رہنے میں کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے الجھن ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک سے مجھ سے، وہ بولی۔ اب عادت ڈال لو، میں جب جب گھر میں ہوا کروں گا ہر پل تمہیں ہی یوں پیار سے دیکھتا رہوں گا، مراد نے اس کے آگے کی لٹ کو چھوتے ہوئے کہا۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شاہ میر نے شادی کر لی ہے، اسی لڑکی سے جس سے اس کا افیئر چل رہا تھا، مراد نے چائے پیتے ہوئے بتایا تو ایمان ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مراد کے دل کو کچھ ہوا اسے اداس دیکھ کر۔ کچھ نہیں، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو کرتا پھرے میرا تو ہر واسطہ آپ سے ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ چپ کیسے ہو گیا۔ ایمان نے کہا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ اسے قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں مجھے نہیں مار سکتا، اگر مرنا چاہے تب بھی نہیں مار سکتا۔ اس کا چچا زاد ہوں اور بچپن سے اس کا دوست ہوں، اس کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کو قتل کرنا۔ سب سے بڑی بات، اسے مجھ سے محبت بھی ہے، ویسے ہی محبت جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ گیا۔ 25 سالوں کی دوستی ہے، ہمارا کوئی مذاق تو نہیں۔ تم سے نکاح کرتے وقت مجھے اطمینان تھا کہ مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مراد نے کہا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر کسی سے لڑتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی، مگر میں نے کبھی اسے آپ سے لڑتے نہیں دیکھا، ایمان نے کہا۔ کچھ عرصہ گزر جانے دو، پھر وہ سب کچھ بھول جائے گا، مراد نے جواب دیا۔ نور پلیز دروازہ کھولو۔ آدھی رات کو شاہ میر نور کے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، ہلکی آواز میں تاکہ کوئی سن نہ لے۔ جاؤ اپنی ماں کے پاس، سارا دن مجھ پر غصہ کیا، اب رات کو آ گئے ہو میرے پاس۔ نور نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم نے بھی تو غلط کیا، میری ماں کو مارا تم نے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، پھر بھی میں نے صبر کر لیا، شاہ میر بولا۔ پہلے تمہاری ماں نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، مجھے گالیاں دیں، نور نے کہا۔ بڑے تو مارتے ہی ہیں لیکن بچے بڑوں کو نہیں مارتے، شاہ میر نے جواب دیا۔ اگر انہوں نے مجھ سے کام ہی کروانا تھا تو یہ بات پیار اور محبت کے ساتھ کہتی تو شاید میں کام کر بھی لیتی،
لیکن انہوں نے تو آتے ہی میرے بال کھینچنے شروع کر دیے۔ نور نے بتایا، وہ نہیں جھکتی تو تم ہی جھک جاؤ، ایسے تو گھر نہیں چلے گا۔ شاہ میر نے کہا، اپنی اماں کو سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھا رہے ہو؟ نور نے کہا، وہ ماں ہے میری، اور ایمان تو چپ چاپ سارا کام۔ شاہ میر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ایمان کا نام سنتے ہی نور نے دروازہ اس کے منہ پر مار دیا اور کنڈی لگا دی۔ مجبوراً شاہ میر کو دوسرے کمرے میں رات گزارنی پڑی۔ ایک صابر عورت کی زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن اس کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ شاہ میر نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے خود سے کہا اور سو گیا۔ شام کو مراد اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آیا تو ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیک اور پھول، ہماری نئی زندگی کی شروعات پر ہم کیک کاٹیں گے اور گھر کو سجائیں گے۔ مراد نے کہا، لیکن یہ سب تو شادی کی سالگرہ پر کیا جاتا ہے۔ ایمان نے شوپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ ہر قدم پر یہ سب کیا جائے، آغاز میں بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، مراد نے کہا، اور پھولوں کا شوپر اٹھا کر لاؤنج کو سجانے لگا۔ اس نے میز پر پھول رکھے اور بیچ میں کیک رکھ دیا، موم بتیاں جلا کر موم بتیاں روشن کر دیں۔ اتنا رومانٹک شوہر ملا ہے تمہیں، اتنا رومانٹک ماحول بنایا ہے، لیکن تمہارا منہ ویسے ہی لٹکا ہوا ہے۔ لڑکی، تھوڑی مسکراہٹ تو لاؤ اپنے چہرے پر، مراد نے کہا تو ایمان مسکرا دی۔ دونوں نے مل کر کیک پر لگی موم بتیوں کو بجھا کر پھونک ماری اور کیک کاٹا۔ مراد نے کیک کا ایک سلائس کاٹا اور ایمان کو کھلانے لگا۔ میں نے تو تمہیں کھلایا ہے، اب مجھے کون کھلائے گا؟ مراد نے کہا تو ایمان سلائس کاٹ کر اسے کھلانے لگی۔ سب کچھ تمہیں بتانا اور سکھانا پڑے گا کیا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ ایمان نے پوچھا۔ اب تمہیں میک اپ بھی میں ہی کرواؤں، چوڑیاں اور جھمکے بھی میں ہی پہناؤں؟ مجھے سجی سنوری بیوی اچھی لگتی ہے، مراد نے کہا۔ مراد، آپ رکیں، میک اپ باکس اور آرٹیفیشل جیولری میں لایا تھا۔ ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ فوراً کمرے میں گئی، نیا لباس پہنا جو مراد اس کے لیے لایا تھا، جھمکے، چوڑیاں پہنی اور میک اپ کیا۔ سی گرین رنگ کا ایک برانڈڈ سوٹ تھا، اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی اتنی خوبصورت لگتی تھی، اور آج تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر لانج میں آئی تو مراد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حیران ہو گیا، کیا کوئی اتنا بھی حسین لگ سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، مراد نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ سال بعد، میرا بیٹا تو رل گیا، قسمت ہی خراب نکلی اس کی۔ جب سے یہ ڈائن میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تب سے خوشیاں ہی چلی گئی ہیں۔ 3 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی ہری نہیں ہوئی اس لڑکی کی۔ ماں ساجدہ نے افسوس سے کہا، سنا ہے ایمان اور مراد کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے۔ مراد نے جو گھر اپنے لیے گاؤں میں بنایا ہے ہمارے گھر کے پاس، اب وہ لوگ وہاں رہنے آ رہے ہیں، سکینہ نے بتایا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے پلٹ کر چکر ہی نہیں لگایا گاؤں کا، ساجدہ بولی، مگر اب وہ آ رہا ہے ایمان کو لے کر۔ اپنا گھر الگ بنایا جو ہے اس نے، سکینہ نے کہا۔ ہاں تو دیوار کے ساتھ ہی دیوار ہے، کون سا میلوں دور گھر ہے اس کا، اور کوئی شیش محل نہیں بنایا، 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہی تو ہے، ساجدہ نے کہا۔ ضمیر بتا رہا تھا کہ ان کا شہر والا فلیٹ بہت اچھا ہے، سکینہ نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی 1 مہینے سے پرائے گھر میں رہ رہا ہے، اسے کہو کہ واپس آئے، ساجدہ نے جل کر کہا۔ پرایا گھر تو نہیں، اس کے چچا زاد کا گھر ہے، جتنا چاہے رہ لے، سکینہ جل گئی۔ ویسے ساجدہ، میں ایک بات سوچ رہی تھی، تم جو نور کو بانجھ کہتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا بیٹا ہی بانجھ ہے؟ دیکھو ایمان تو پہلے سال ہی حمل سے ہو گئی تھی، مراد سے نکاح کے بعد، اور شاہ میر کے ساتھ وہ سال رہی، لیکن سکینہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ساجدہ نے اسے ٹوکا۔ ارے تیرے منہ میں خاک، نحوست والی باتیں نہ کر، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسا کچھ بولا تو، ساجدہ نے کہا۔ کمرے میں موجود شاہ میر ان کی باتیں سن رہا تھا اور اداس بیٹھا تھا۔ وہ سکینہ کی بات سے متفق تھا۔ مجھے ایمان کی بد دعا لگی ہے، میں جب تک اس سے معافی نہیں مانگوں گا تب تک مجھے اولاد نہیں ہوگی، شاہ میر نے دل میں کہا۔ اس دن جب مراد گاؤں سے نکلا تو آج پورے 3 سال بعد گاؤں آ رہا تھا۔ آنے کو تو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شاہ میر صحیح ہو جائے، وہ شاہ میر کو سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے بہت ترقی کی تھی، اپنی گاڑی بھی اس نے لے لی،
ایمان اس کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ شام کا پہر تھا۔ گاڑی سے اتر کر مراد نے ایک لمبی سانس کھینچی اور گاؤں کی سوندھی خوشبو اپنی روح میں اتار لی، جس کے لیے وہ 3 سال سے ترس رہا تھا۔ اس کے نئے گھر میں عافیہ اور صفیہ دونوں اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ ان 3 سالوں میں ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ عافیہ تو ضمیر کے ساتھ ہی اسی گھر میں تھی، البتہ صفیہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی۔ آج خاص مراد کے آنے کا سن کر اس کے استقبال کے لیے آئی تھیں۔ بھائی، وہ دونوں اسے دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ مراد نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ شہر سے ہر مہینے ان کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا، ان کا جیب خرچ بھی بھیجتا تھا۔ مراد کبھی بھی انہیں نہیں بھولا تھا۔ پھر ان دونوں نے ایمان کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ارے بھائی، یہ تو بالکل آپ جیسا ہے، صفیہ بولی۔ وہ سب اندر گئے۔ میں نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ عافیہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لائی۔ چائے کے بعد وہ کھانا بھی لے آئی، کیونکہ گاؤں میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا بھی رہنے دو، ہمیں بھوک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ بھائی، کیا اب آپ لوگ ہمیشہ گاؤں میں ہی رہیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں، بس چکر لگاتے رہیں گے، ابھی 15 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں آفس سے، مراد نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ اور صادق احمد بھی ملنے آئے ان سے۔ ضمیر تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا شہر سے۔ پھر ساجدہ بھی آ گئی۔ کیسی ہو ایمان؟ ساجدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساجدہ کو دیکھنے لگی۔ مراد بھی حیران ہوا۔ ایسے مت کریں میری طرف، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، ایک ماں کا دل دکھاتی ہوں۔ مراد کو تو شاہ میر کے جیسے ہی پالا ہے میں نے بچپن سے، سجدہ کہتی ہوئی مسکرانے لگی اور چارپائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ حماد نام ہے، ایمان بولی۔ مراد حماد، واہ میچنگ نام، صفیہ نے کہا۔ نام تو ان کو بیٹے کا معلوم تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے ایسے جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ مراد کا رابطہ اپنی بہنوں سے فون پر رہتا تھا۔ بہت اچھا کیا تم لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گے؟ سکینہ نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچی، یہ میرا آبائی گاؤں ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میں اپنا گھر بنا لیا ہے، جب چاہے ہم یہاں آ سکتے ہیں، مراد نے کہا۔ ان 3 سالوں میں تم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مراد؟ میں تمہارا سگا باپ نہیں تھا، چچا تھا اس لیے، صادق احمد نے گلہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچو، میں بس سب کو وقت دینا چاہتا تھا، جو حادثہ ہوا اس سے سنبھلنے کے لیے، تاکہ سب کچھ بھول جائیں، مراد نے کہا۔ سب کو اس کے ساتھ بیٹھ کر اور باتیں کرنی ہوئی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی عرصے سے بوریت تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گزرا وقت سب بھول بھال گئے ہیں۔ وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ہی سامنے سے شاہ میر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کو ایک دم سانپ سونگھ گیا، یہ سوچ کر کہ شاہ میر کا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ شاہ میر مراد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مراد اسے دیکھ کر اٹھا۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر مراد کو گلے لگا لیا۔ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے بچپن کا کوئی ساتھی بچھڑ کر ملا ہو، پھر الگ ہوئے۔ ایمان ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ ٹھیک، تو کیسا ہے؟ مراد نے کہا۔ اب ٹھیک ہو گیا ہوں، شاہ میر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیا ایمان ہم دونوں کا پیار، اور تم ڈر رہی تھی کہ یہ مجھے مار دے گا، یہ سالہ تو میرے بغیر ہی مر جائے گا۔ 3 سالوں میں یہ حالت کیسی ہو گئی؟ مراد نے فاتحانہ انداز میں امان سے کہا تو ایمان مسکرا دی۔ شاہ میر ایمان کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں جھک کر ہاتھ معافی مانگنے لگا تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، تم پر مظالم کی سزا مجھے خالی جھولی کی صورت میں مل رہی ہے، اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ شاہ میر نے کہا۔ میں نے معاف کیا، ایمان نے آہستہ سے کہا تو مراد نے مسکرا کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اس سے یہی امید تھی اسے، بے شک معاف کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ شاہ میر بھائی، نور بھابھی الٹیاں کر رہی ہے۔ شاہ میر کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اسے بتایا۔ الٹیاں کرنے کی وجہ وہاں پر موجود سب نفوس سمجھ گئے تھے۔ شاہ میر اور ساجدہ کو معافی مل گئی تھی، مگر اتنی جلدی ملے گی شاہ میر کو اندازہ نہیں تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کا اختتام آپ کو کیسے لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ کل سے انشاءاللہ نئی سیریز کا آغاز ہوگا، تب تک
اللہ حافظ.